ड्रामा सीरियल IQ 10वीं किस्त। उसके अभी कुछ देर पहले कहे गए अल्फाज दिया के कानों में पड़े। वो खुद को मजबूत बनाती अपने कदम दाएं जानिब उठाती चली। कुछ तो था जो उसे चलने पर मजबूर कर रहा था। क्या था वो? हिदायत थी वो। समद की जानिब से दी गई एक अजीम हिदायत थी वो। समद की बात पर अमल करते उसने खुद की तरफ अच्छे से दुपट्टा लपेटा, अपने मुंह को ढका। वो उसकी बात पर अमल कर रही थी। हो सकता है कि ऐसा ना हो जैसा वो सोच रही हो सकता है वो ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वो उस दरवाजे तक पहुंची और उसने दरवाजे की लॉक में चाबी घुसाई और उसे खोल दिया। दरवाजा खुला तो एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। बिल्कुल सामने ही रोड था, बेपनाह घर थे। दिया ने बाहर निकलकर और दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करते ही वो रोड के बाएं जानिब चल पड़ी। 2 गली छोड़कर ही मदरसा था, उसका मदरसा। वही मदरसा जहां शायद उसने कुरान हिफ्ज किया था, जहां उसकी मुलाकात 2 नूर के हाले में लिपटी अल्लाह की बंदियों से हुई थी। वो दूसरी गली में मुड़ी, नहीं जानती थी कि क्या हुआ, वो ट्रैप था या नहीं, वो सच था कि नहीं। नाना को क्या हुआ, नानू को क्या हुआ, समद को क्या हुआ? वो इन तमाम सवालों की जवाबात नहीं जानती थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वो आगे कैसे बढ़ रही थी। क्या कोई मकनातीसी कुव्वत उसके आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी? उसका अपना आप उसके बस में नहीं था, तो उसका अपना आप किसके बस में था? वो मदरसे के सामने थी, फिर वो मदरसे में दाखिल हुई। सफेद रंग की इम्तिजाज से बना वो मदरसा। वो नहीं जानती थी कि वो कैसे पहुंची। वहां समन ने उसे देखकर चीख मारी। वो खुशी की चीख थी या हैरानी की, पर वो ये नहीं जानती थी। समन उसे लेकर अंदर की जानिब बढ़ी। वहां पर बाजी भी थी। उन्होंने उसे बिठाया। उसने उन्हें टूटे फूटे लफ्जों में कॉल करने का कहा। किसे कॉल करने का? वो नहीं जानती थी। उन्होंने कॉल की पुलिस को। उसने पुलिस को कॉल करने का कहा था और उन्होंने पुलिस को ही कॉल की थी। दिया अब भी शॉक में थी। उसे सर के पिछले जाने के हिस्से में बेइंतहा दर्द हो रहा था। सर बहुत भारी हो रहा था और बीपी बहुत लो हो रहा था। उसे नहीं पता कि क्या हुआ, मगर उसे जमीन महसूस हुई। वो गिर गई थी। समन की नूरुलैन बाजी की चीख निकली, मगर उसे बहुत हल्की सी सुनाई दी। फिर सब धुंधला होने लगा और फिर सब तारीक। एकदम से उसकी आंखें बंद हुई और वो भी बंद हो गई। माजी के उन 2 औराकों की सदियों में होने वाले 2 मोतियों के नाम दिया डायरी में आज तबरेज से होने वाली झड़प लिख चुकी थी। दिया डायरी में आज तबरेज से होने वाली झड़प लिख चुकी थी और जवाब में उसने क्या कहा वो भी। रात का वक्त था और कल शादी होनी थी। वो इस वक्त खिड़की के सामने बैठी तारों को गिन रही थी। वो जानती थी कि यह वक्त सब के लिए बहुत कठिन ज़दा होगा। सब इस वक्त बेपनाह कठिन वक्त से गुजर रहे थे। तब इसके दिमाग में झमाका हुआ। उसे याद था कि उसने अपनी नाक से निकलने वाले खून के वाक़े से पहले वो वकील को चिप का बोल कर आई थी, मगर उसे चिप नहीं मिली थी क्योंकि उस वाक़े ने काम खराब कर दिया। फिर सबसे बड़ी बात कि समद ने शादी वाला मामला खराब कर दिया और उसे वो चिप मिल ही ना पाई। दिया ने अपने सर को एक हाथ से पकड़ा। हल्की सी टीस उठी थी। तभी वो कुर्सी से उठी और बाहर निकल गई। वहां टेरेस पर उसे किसी का साया नजर आया। तभी वो दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। न जाने कौन था वहां। अगर कोई चोर, ये ख्याल आते ही वो तैयार हो गई। हल्का फुल्का तो वो उस चोर से निमट सकती थी, मगर फिर उसे अंदाजा हुआ कि वो चोर नहीं था, बल्कि कोई भीनी हल्की आवाज में बात कर रहा था। दिया ने अपने कान जरा आगे किया। अरे फारिस, मेरे बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है ना, तो क्या मसला है? वो मेरे पास खुश भी रहेगी, जबकि समद उसे खुश रखता कि नहीं रखता। मामी की आवाज उसे वाज़ेह तौर पे सुनाई दे रही थी। उसे हैरत का झटका लगा। फारिस अंकल, सारा के बाबा, यानी वो उनसे छुप छुप कर बातें कर रही हैं। देखो ऐसा कोई मसला नहीं है, और वैसे भी मेरा कौन सा सगा बेटा है। वकार का बेटा है, वो मेरा नहीं है, उन्होंने तल्ख लहजे में कहा। दिया को उनकी बातों पर हैरत हो रही थी। ये तो बेपनाह अलग सी बात थी इसके लिए। मैं ऊपर टेरेस पर हूं, दिया वाले पोर्शन में। फिक्र ना करो, उसे दूध में नींद की दवा देकर आई हूं। अब इतनी भी पागल नहीं हूं कि चलती फिरती रिपोर्टर को ऐसी खुला रहने दूं। ये उसके लिए सबसे ज्यादा हैरानकुन बात थी। तभी उसे सर में दर्द हो रहा था क्योंकि वो सो नहीं रही थी। दिया को उन पर बेपनाह गुस्सा आया। एक काम करते हैं, हम कल तो वैसे ही मिल रहे हैं, अलग से अगले महीने मिल लेते हैं। जो तारीख तय की थी पिछली फोन की बात पर वही कर लेते हैं। वो दोहरा रही थी वो बात जो उन्होंने कही थी। दिया ने अपने कमरे का हैंडल घुमाया और दरवाजा खोला।
سر بھاری ہونے کے ساتھ ساتھ اب اسے بے پناہ نیند بھی آ رہی تھی. اس کا سر جیسے چکرا رہا تھا. ارے ہاں نا، وعدہ کر رہی ہوں نا. بات شاید ختم پر تھی. دیا نے مشکل سے اپنے چکراتے سر کو سنبھالا اور دروازے سے اندر چلی گئی. کل شادی تھی اور اسے کل فریش ہونا تھا. دیا اندر کمرے میں چلی گئی. مامی باہر بیٹھی اب تک فارغ صاحب سے باتیں کر رہی تھی. اس کے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا. جس کو اس نے ہمیشہ سے ایک سیدھی سادی ڈگر پر دیکھا، وہ یوں ایک الگ ڈگر پر چل نکلی. کتنا کچھ ناقابل یقین تھا. دیا صبح اٹھی، سر اب بھی چکرا رہا تھا. دیا نے اپنے سر کو تھاما اور سامنے شیشے میں دیکھا. کتنا کچھ حیران کن تھا نا. وہ خود کے عکس کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی. آنکھوں کے نیچے حلقے واضح ہونے لگے تھے، پلکیں جھڑ رہی تھی اور وہ بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی. رنگت میں عجیب پیلا پن سا آ گیا تھا. دیا نے بے اختیار اپنے چہرے کو ہاتھ لگایا. وہ ایک سافٹنس اس سے اپنے چہرے پر محسوس ہوتی تھی. وہ تو اب جیسے روکھے پن میں ڈھل چکی تھی. ایک آنسو اس کی پلکوں کی بار توڑ کر گالوں سے پھسل کر اس کی گود میں جا گرا. اور حسن والوں کا زوال کیا ہوتا ہے؟ حسن والوں کا زوال ان کا حسن ہی ہوتا ہے. ان کے حسن کو زوال آنے لگتا ہے. وہ عروج سے زوال تک کا سفر کرتے ہیں. دیا نے ایک لمبی سانس بھری اور بیڈ سے اتری. سر کے پچھلے حصے میں ہلکی سی ٹیس اٹھی. اس نے بے اختیاری سر کو پکڑا. 1 منٹ اسے دھچکا لگا. کل رات کیا ہوا تھا؟ اس نے بے اختیاری سوچا. کل رات کیا ہوا تھا؟ حیران کن، ناقابل یقین. اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا. پر ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ الماری کی جانب بھاگی. کیا معلوم ہوا ڈائری میں اس نے کس سے کچھ لکھا ہو. دیا نے الماری سے کپڑے ہٹائے اور خفیہ خانہ کھولا. وہاں ڈائری رکھی تھی. اس نے ڈائری کھولی مگر وہاں تبریز کو تھپڑ مارنے والی بات تک ہی رقم تھی اور کچھ رقم نہ تھا. کچھ بھی نہیں لکھا تھا. اس نے سر کو پکڑا. اسے لکھنا چاہیے تھا. ایک ایک ڈیٹیل اسے اپنے دن کے بارے میں لکھنی چاہیے تھی. ٹھک ٹھک دروازہ کھولو. ٹھک ٹھک دروازہ کھولو بیٹا، اٹھو. اسے دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ ہی مامی کی آواز آئی. دیا نے جلدی سے خفیہ خانے میں ڈائری رکھی اور الماری کو لاک لگا کر دروازے کی جانب بڑھی. اس نے دروازہ کھولا تو اسے وہ سامنے دکھی، مگر وہ اکیلی نہیں تھی. ان کے ساتھ 3-4 مزدور بھی تھے. دیا نے جلدی سے پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر خود کے اطراف لپیٹا. خیریت، اتنے لوگ، وہ بھی آپ کے ساتھ چلے آئے؟ دیا نے ان مزدوروں کو دیکھا. ان کے پیچھے تبریز بھی کھڑا تھا. دیا کو اب بھی حیرانی ہو رہی تھی وہ اس کے کمرے کی جانب کیوں کھڑے تھے. ہاں، سامان اٹھانا ہے. دیا بات سنو، تبریز کی شادی ہو رہی ہے تو اسے یہ پورشن چاہیے اور اس پورشن میں صرف ایک تمہارا ہی کمرہ ہے. یہ کمرہ بہت بڑا ہے تو دونوں میاں بیوی یہاں سیٹل ہو جائیں گے. تمہارا سامان نیچے گیسٹ روم والے کمرے میں رکھوا دیتے ہیں. وہ اسے اتنا بڑا فیصلہ ایسے ہی ہبڑ تبڑ میں سنا رہی تھی. دیا نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور پھر ان مزدوروں کو. اس بات پر تو اسے بے پناہ غصہ آ رہا تھا. آپ مجھ سے یہ بات پہلے ڈسکس کرتی. صبح صبح یوں مجھے میرے کمرے سے شفٹ کروانا کس تمیز میں شامل ہوتا ہے؟ وہ تیوری چڑھاتی بولی. غصہ تو اسے بے پناہ آ رہا تھا. تو سمجھ صاحب نے بھی کل ہی شادی سے منع کیا. پھر کر لیتے تو بتا دیتے تمہیں. سب کچھ اچانک ہوا ہے تو تمہیں بھی اچانک ہی شفٹ کروایا جا رہا ہے. شٹ اپ، تم سے بات نہیں کی میں نے. تبریز کی بدتمیزی کے جواب میں دیا نہیں کہنا مناسب سمجھا، جس پر تبریز کا پرسکون چہرہ اچھا خاصا تب گیا. وہ اسے 4 مزدوروں کے سامنے بے عزت کر رہی تھی. کر لیں آپ شفٹ میرا کمرہ نیچے مامی، مگر سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوگا. تم کیا کوئی منسٹر لگی ہو جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا سب کچھ؟ تبریز کے یہ الفاظ جب دیا کے کانوں میں پڑے تو اس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا. منسٹر تو نہیں، مگر سندھ کے وزیر اعلیٰ کی نواسی ضرور لگتی ہوں. تمیز سے اور اپنی حد میں رہو ورنہ سارے اخلاق اور تمیز سائڈ میں رکھ کر میں تم سے بات کروں گی. وہ اسے چھوڑ دیتی، اس کی باتوں کے جواب میں خاموش رہتی. دیا احمد ایسی تھی کیا کرو گی؟ اپنے ماں باپ سے ریجیکٹ ہوئی بھی لڑکی تمیز سے کہاں بات کر سکتی ہے؟ پھر وہی تانا، ہر دفعہ وہی تانا جو اس کی شخصیت کو جھنجھوڑ دیتا تھا. نہ جانے کیوں یہ تانا صاحب بن کر اس کے پیچھے لگا تھا. جان کیوں نہیں چھوڑتا تھا؟ نہیں کر سکتی نا بات تو امید نہ رکھنا پھر، کیونکہ ماں باپ سے ریجیکٹ ہوئی لڑکی صرف بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتی بلکہ ایک دفعہ اور بھی تھپڑ مار سکتی ہے. اور دیا احمد کو تمہیں اس تھپڑ مارنے پر کوئی افسوس نہ ہوگا. اب جلنے کی باری تبریز کی تھی. تم؟ وہ صرف یہی بولا. آپ سب فرنیچر اٹھائیں اور ذرا احتیاط سے اٹھائیے گا. کچھ بھی ادھر سے ادھر ہوا تو بخشوں گی نہیں میں آپ لوگوں کو. اس کی بات کو اہمیت دیے بغیر دیا نے مزدوروں سے کہا. مزدوروں نے اس کی بات پر سر ہلایا اور کمرے کے اندر آ گئے. تم شادی کے لیے تیاری کرو دلہے میاں، ایسا نہ ہو کہ عین شادی کے وقت دلہن منع کر دے. طنز. تبریز نے اسے تیز نظروں سے دیکھا. میں سمر احمد نہیں ہوں اور نہ ہی سارا.
دیا احمد، میں تبریز سلمان احمد ہوں اور وہ سارا فارس. ہم تم لوگ جیسے نہیں ہیں. تم دونوں ہم جیسے ہو بھی نہیں سکتے. دیا احمد جیسا کوئی نہ ہوگا اور سارا فارس، وہ تو دیا احمد جیسی ہو بھی نہیں سکتی. دیا احمد ہونے کے لیے بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا اور تمہاری وائف میں اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ وہ اتنا سب کچھ برداشت کرے، اور اتنے سب میں تم بھی آتے ہو. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی. مزدور سامان سمیٹ رہے تھے جبکہ مامی ان لوگوں کو لیڈ کر رہی تھی. وہ ان دونوں کی بحث میں نہیں پڑتی تھی. خود کا سب سے بڑا فین ہونا تو کوئی تم سے سیکھے. تبریز نے اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھا. تو سیکھ لے، کوئی تو مجھ سے کوئی اچھی چیز سیکھے گا. دیا نے اسے کہا اور اندر کمرے کی جانب دیکھنے لگی جہاں اس کا فرنیچر سمیٹا جا رہا تھا، جبکہ تبریز اسے دیکھ کر غصے سے وہاں سے چلا گیا تھا. اسے کبھی کبھار اس کی حاضر دماغی پر بے انتہا حیرانی ہوتی تھی. بے پناہ. وہ نیچے اپنے کمرے میں شادی کے فنکشن کے لیے تیار ہو رہی تھی. ایک طوفان اٹھا تھا اس کے اندر جو اب تھم چکا تھا. تبریز کی ریجیکشن، سمت کا اقرار، نانو کی حیرانی، مامی کی اصلیت، سب اس کے لیے بہت حیران کن تھی. رات کا وقت تھا اور فنکشن پورے 10 بجے شروع ہونا تھا. فنکشن کوئی اتنا دھوم دھام سے نہیں تھا. ہلکے پھلکے سیاسی اور قریبی رشتہ دار انوائٹڈ تھے. نانا شادی کا فنکشن کبھی دھوم دھام سے نہیں کرتے تھے. ہلکی پھلکی سی شادی کر کے اپنی لائف میں مصروف. مگر تبریز اور سارا کی یہ شادی ذرا دھوم دھام سے ہونی تھی. تبھی دیا اس کی مناسبت سے تیار ہو رہی تھی. اس نے سر پر دوپٹہ حجاب کے سٹائل میں اوڑھ رکھا تھا. بال اچھے سے کورڈ تھے. لائٹ بلو کلر کا سمپل سا ریشمی سا پاؤں تک آتا فراک، اس کے نیچے ہلکا سا گوٹا لگا ہوا تھا. گوٹا گولڈن رنگ کا تھا. یہ کلر اس کی رنگت اور اس پر بہت جچ رہا تھا. اس نے آخری بار خود کو شیشے میں دیکھا. ہلکا سا پارٹی میک اپ کیے وہ بہت ہی ڈفرنٹ لگ رہی تھی. اپنی روزمرہ زندگی سے تھوڑی ہٹ کر وہ بہت اچھی لگ رہی تھی. دیا نے میک اپ کو فائنل ٹچز دیے اور اپنا پرس لے کر باہر نکل آئی جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے. بارات کہیں لیٹ نہ ہو جائے. دیا کمرے سے نکلی اور گارڈن میں آ گئی. وہاں سب کھڑے اسی کا انتظار کر رہے تھے. ذرا لیٹ ہو گئی. اچھا چلیں اب. دیا نے پاس کندھے بھی لٹ کے دوپٹے کو ٹچ کیا. اس نے حجاب کے ساتھ ساتھ کندھے میں دوپٹہ بھی پہنا تھا. وہ سوٹ میں بہت جچ رہی تھی. دیا تم اس طرح چلو گی؟ نانو ان کی حیران کن آواز نے وہاں بیٹھے سب لوگوں کو اس کے نئے روپ سے آشنا کروایا. دیا نے انہیں نہ سمجھی سے دیکھا. کیوں؟ اس میں ایسا کیا ہے نانو؟ اس نے اپنے ڈریس کو ایک بار پھر دیکھا. دیا یہ ڈریس تم نے اتنا ڈھکا کیوں ہوا ہے خود کو؟ وہاں زیادہ لوگ نہیں ہوں گے دیا، وہاں صرف کچھ ہی لوگ ہیں. اسے عجیب سا لگنے لگا تھا. نانو اسے نہ جانے کیوں یہ کہہ رہی تھی. وہاں کچھ لوگ ہوں گے مگر مرد تو ہوں گے نا. میں پورا پردہ نہیں کر رہی تو جتنا کر سکتی ہوں اتنا تو کروں نا. چھوٹی سی دلیل. وہاں تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ وہاں سب اپنے ہی تو ہوں گے. نانا کی اس بات پر اس کا دل ٹوٹا. نہ جانے سب کو اچانک ہی کیا ہو گیا تھا. اپنوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے نانا، صرف غیروں سے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے. اس نے مامی کو دیکھا. وہ عجیب سی نظروں سے اس کے پردے کو دیکھ رہی تھی. تو یہ والی بات تم اگلی دفعہ اپلائی کر لینا. ابھی تو تبریز کی شادی خراب مت کرو یار. اس کا دل کیا وہ روئے. اس کا حجاب شادی کو خراب کر رہا تھا. جب مجھے یہ بات ابھی پتا ہے تو میں بھی اللہ کا حکم مانوں گی نا. اللہ کے حکم کو اگلی دفعہ کے لیے نہیں رکھ سکتی. اور تبریز کی شادی میرے حجاب سے کیوں خراب ہوگی نانا؟ دلہا وہ ہے، نظریں مجھ پر کیوں ہوں گی؟ وہ اب جھگڑ رہی تھی. وہ لوگ اسے جھگڑا کرنے پر مجبور کر رہے تھے. دل اب بھی جیسے ڈوب رہا تھا. یہ پہاڑ کیوں رکھ دیا گیا تھا اس کے کندھوں پر؟ اس کے کندھے پہاڑ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے. مگر وہاں سیاست کے لوگ آئیں گے نا دیا. تمہارے نانا اور ماموں کی کیا عزت رہ جائے گی؟ نانو نے اسے ایک دفعہ پھر کہا. دیا کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو جمع ہو رہے تھے. میرے حجاب کرنے سے نانا اور ماموں کی عزت میں کیا کمی آئے گی؟ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی جو ان کی عزت خراب ہوگی. اسلام پر عمل کرنا کب سے عزت خراب کرنے کا باعث بنا؟ ایک ادنا سی کوشش. دیا بحث مت کرو، حجاب اتارو اور چلو شادی میں، ورنہ تم. ماموں نے بات ادھوری چھوڑی. دیا نے ان کی جانب دیکھا. ورنہ کیا؟ ورنہ تم ادھر ہی رہ جاؤ، ہم تمہارے نہ آنے کا کوئی بہانہ بنا لیں گے. انہوں نے بات مکمل کی مگر دیا کا سانس ادھورا رہ گیا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دیا کیوں گھر میں؟ آپ کوئی بہانہ بنا لیجیے گا، میں گھر میں ہی رہوں گی. اس نے نانو کی بات کاٹ کر ماموں سے کہا. نانو نے ناقابل یقین انداز میں اسے دیکھا. مگر دیا رہنے دے نانو. میرا حجاب اگر کسی کی عزت خراب کرنے کا باعث بن رہا ہے نا تو میرا اس انسان کی کسی بھی خوشی کے موقع میں ہونا فضول ہے. میں ادھر ہی رہ لوں گی. آپ لوگ جائیں اور دلہن کو لے کر آئیں. میری وجہ سے ان کا دن خراب مت کریں پلیز. اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور وہاں سے چلی گئی. رشتے کھوٹے رشتے تھے وہ. اس کے جاتے ہی نانو نے ماموں کی جانب دیکھا. تم وقار احمد، تم نے اسے اس طرح کہہ کر
اس کو افسردہ کر دیا. وہ حجاب میں چل بھی لیتی تو کیا مسئلہ تھا, مگر تمہیں تو اس اسٹیٹس کی پرواہ تھی, اپنی پوزیشن کی پرواہ تھی. تمہارے لیے رشتے بھاڑ میں جائیں اور تم جو چاہو کرو. انہوں نے وقار صاحب کو تضحیق آمیز لہجے میں کہا. تبریز ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا, مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اسے فرق تو سارا سے شادی کرنے پر بھی نہیں پڑ رہا تھا. انفیکٹ وہ تو شادی کرنا چاہتا بھی نہیں تھا, مگر دیا کی ضد میں آ کر اس نے یہ فیصلہ کیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ ضد میں کیے گئے فیصلے اس ضد کے زیر اثر تک کتنے چلتے ہیں, یا پھر وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. دیا اپنے کمرے میں آئی. اس نے دروازہ بند کیا اور وہ شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی. حجاب, اس کا پردہ, کیا سب اتنا تضحیق آمیز تھا, اتنا بڑا تھا کہ عزتیں خراب کرنے لگا؟ دیا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں سے بہہ گئے. اسلام تو عزت بخشتا ہے, وہ تو اونچا کرتا ہے. یہ ان لوگوں کا کیا کانسیپٹ تھا کہ اسلام پر چلنے والے لوگ عزتیں خراب کرتے ہیں. ایسا اس نے پہلی بار سنا تھا. ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے. آنسو بھی اتنے ہی گر رہے تھے جتنا دکھ پڑ رہا تھا. سیاست کے لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ جس اللہ نے انہیں اتنا بڑا مرتبہ, اتنی دولت, شہرت, عزت عطا کی, اس اللہ کے احکامات انہیں بوجھ کیوں لگتے ہیں؟ کیوں انہیں عزت کی خراب کرنے کا باعث لگتے ہیں؟ اس نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے. اس نے حجاب اتارا. وہ واش روم گئی. اس نے میک اپ اتارا. اس نے کپڑے بدلے اور وہ بیڈ پر لیٹ گئی. لائٹ بند تھی. کمرے میں اندھیرا تھا. کھڑکی سے چاند کی ہی ایک روشنی اندر آ رہی تھی. اور پھر سب ختم ہوا. اسلام پر چلنے والے لوگوں نے آزمائشیں دیکھی اور ان میں صبر کی قوت پڑنے لگی. انہیں ان کے صبر کے مطابق غم عطا کیے گئے, اور غم تو آتے ہی اس لیے کہ ان کے بعد خوشیاں آ سکیں. مگر کچھ غم ایسے بھی آتے ہیں کہ ان کے بعد آنے والے غموں کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی آ سکے. اس نے آنکھیں بند کی تو ان میں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے. دیا نے گہرا سانس لیا اور سونے لگی. سونا ہر تکلیف سے آزاد ہونے کا ایک آسان راستہ تھا, اور سونا ایک راستہ ہی تو تھا. دیا منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی. صبح ہو چکی تھی. دلہن لائی جا چکی تھی. وہ کمرے میں پہنچا دی گئی تھی اور اب وہ سو رہی تھی اور اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی. دیا کچن کی جانب گئی. کچھ خاص نہیں تھا آج کا دن اس کے لیے. جیسے خاص تو کل کا دن بھی نہیں تھا, بس تکلیف دہ تھا, اور بے پناہ تکلیف دہ. دیا نے ایک آہ بھری اور ناشتہ کرنے لگی. تم تو بہت فاسٹ نکلی. فوراً ہی ناشتہ کرنے کچن میں آ پہنچی. سارا کی آواز نے اسے سارا کی جانب متوجہ کیا. دیا نے سارا کو دیکھا جس نے ریڈ کلر کی میکسی فراک ٹائپ نائٹی پہنی تھی. وہ سلیو لیس تھی. دیا نے اسے دیکھا اور پھر ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئی. تم تو شادی میں بھی نہیں آئی, اپنی بہن کی شادی میں نہیں آئی. چلو سوتیلی بہن ہی صحیح, ہوں تو تمہاری بہن ہی نا, اس حق سے ہی آ جاتی. دیا کا گلے میں نوالا جیسے پھنس سا گیا. اس نے بے یقینی کی کیفیت میں سارا کو دیکھا جو اپنا ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے اسے ہی دیکھ رہی تھی. یہ حق والی بات تم کر رہی ہو؟ ہاں میں کر رہی ہوں. سب کچھ بھول کر ایک نئی شروعات کرتے ہیں. دھوکہ اس نے تمہیں بھی دیا اور مجھے بھی. جنگ ہمارے بیچ اسی وجہ سے تھی, اور اب جب وجہ ہی نہ رہی تو کاہے کی جنگ؟ بہن نہیں تو دوست بنو گی میری. سارا کی یہ باتیں دیا کو بس حیران کر رہی تھی. اس کا یہ نیا روپ تھا جو اس کے سامنے تھا. تم دوست بنانا چاہو گی مجھے؟ ہاں کیوں نہیں, بشرطے کہ تم بننا چاہو. ٹھیک ہے میں بننا چاہوں گی. دیا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر ناشتے میں مصروف ہو گئی. چلو اچھا ہے, نئی باتیں کرتے ہیں. کیوں نہیں آئی شادی میں ویسے تم؟ اس کے چہرے پر خوشی واضح تھی. دیا نے اسے دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا. میں تو آ رہی تھی, انفیکٹ تیار بھی ہو گئی تھی. میرے حجاب پہننے کی وجہ سے سب نے مجھے بہت کہا کہ حجاب اتار دو, مگر میں نے نہیں اتارا. پھر آخر میں ماموں نے مجھے لے جانے سے انکار ہی کر دیا. اور تم انکار ہو بھی گئی؟ سارا نے حیرانی سے اسے پوچھا. ان کے بیٹے کی شادی تھی تو کیا کرتی, گھسی گھسی آ جاتی کہ میں چلوں گی کچھ بھی ہو جائے. مگر شادی صرف ان کے بیٹے کی نہیں, تمہاری بہن کی بھی تھی. تم اس حق سے آ جاتی. سارا نے چائے کا ایک سپ لیا. اس وقت میرا نہیں خیال ہمارے تعلقات اتنے اچھے تھے کہ میں یہ دلیل پیش کر دیتی. انفیکٹ ہمارے تعلقات تو اب بھی اتنے اچھے نہیں تھے. یہ تو ابھی 3-4 منٹ پہلے ہی ہوئے. ہاں یہ بھی ہے. اس بارے میں ماموں سے ضرور پوچھوں گی کہ یہ کیا طریقہ ہے, میری بہن کو کیوں نہیں آنے دیا. دیا نے اسے دیکھا. اس کا یہ خیال کرنا یہ دوست تھی, اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی. پوچھ لینا اپنے سسر سے. دیا مسکرائی. ہاں سسر. وہ یہ کہہ کر صرف مسکرا دی. دیا نے اس کے چہرے پر اداسی محسوس کی. وہ بے انتہا اداس لگ رہی تھی, اور یہ بات دیا کے لیے واقعی حیران کن تھی.
کل کا دن بس سارا سے بات چیت اور ایسی ہی چیزوں میں گزرا۔ دیا نے مدرسہ جوائن کر لیا تھا، وہ اب حفظ کر رہی تھی، اسے حفظ بہت اچھے سے ہو رہا تھا، وہ ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھ رہی تھی۔ وہ آج اور کل کی باتیں ڈائری میں نوٹ کر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا اور وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ دیا نے ڈائری میں نوٹ کیا، نورالعین باجی کہہ رہی تھی کہ قرآن پڑھنا اور اسے حفظ کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ لوگ بہت انمول ہوتے ہیں جنہیں اللہ چنتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، اور اللہ انمول لوگوں کو ہی انمول کتاب پڑھنے کے لیے چنتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے ماں باپ سے پیار ضرور ملے گا۔ وہ ضرور ٹھیک کہتی ہوں گی، مگر وہ میری کہانی سے پوری طرح واقف نہیں ہے، ورنہ یہ نہ کہتی۔ ویسے میرا دل کیا کہ ان سے پوچھوں کہ میرے ماں باپ سے مجھے پیار کب ملے گا، مگر مجھے یہ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ جب میں ایک ناممکن چیز کو جانتی ہوں تو اس کے ممکن ہونے کا کیوں پوچھوں؟ بے وجہ خود کو ہی دکھی کروں گی۔ اس نے لکھ کر ڈائری بند کر دی۔ کچھ احساسات، محسوسات، الفاظ، لہجے، واقعات انسان کبھی نہیں بھولتا، وہ کبھی نہیں بھلائے جاتے، وہ ہمارے دل میں یوں اس طرح نقش ہو جاتے ہیں کہ کبھی مٹ بھی نہیں پاتے، کبھی بھلائے نہیں جاتے۔ زندگی میں ہونے والی ریجیکشنز بھی اس کے دل و دماغ میں یوں نقش ہو گئی تھی، وہ بھلانا چاہتی بھی تو بھلا نہیں سکتی تھی۔ دیا نے گہرا سانس لیا اور فضا میں چھوڑ دیا۔ کبھی کبھار کچھ ہاتھ سے جانے دینا تھامے رکھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ جو تکلیف آپ کو تھامے رکھنے پر مل رہی ہوتی ہے، اسے جانے دینے سے وہ تکلیف ختم نہیں ہوتی تو کچھ کم تو ضرور ہو جاتی ہے۔ دیا اب سمد احمد کو جانے دے کر اپنی تکلیف کم کرنا چاہتی تھی، مگر ان کا کیا جو آپ کی زندگی سے خود چلے گئے ہوں؟ ان کا دکھ کیسے کم کیا جائے؟ جانے والوں کا دکھ کیسے کم کیا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو وہ خود کو دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھ باہر سے آتی تیز روشنی سے کھلی۔ وہ اٹھی تو خود کو ٹیبل پر سر رکھے ہوئے سویا پایا۔ اس نے اپنا سر سہلایا، شاید وہ وہیں سو گئی تھی۔ برابر میں قد آدم شیشے میں اس کا عکس واضح تھا۔ لیمن کلر کا سمپل سا سوٹ پہنے ہوئے اس کا رنگ کھل رہا تھا۔ اس رنگ میں واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ دیا اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ اس کا گھر بدل گیا تھا، اس کا کمرہ بھی بدل گیا تھا، وہ بھی بدل رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا۔ وہ نماز کی پابند تھی، فجر پڑھ کر وہ ڈائری لکھنے بیٹھی تھی اور پھر بیڈ پر جا کر سو جاتی تھی۔ آج بھی اس نے یہی کیا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ وہ پہلے وہ بیڈ پر جا کر سو جاتی تھی، آج وہ ٹیبل پر سر رکھے ہی سو گئی تھی۔ دیا خود پر اچھے سے دوپٹہ لپٹائے باہر نکلی۔ آج اتوار کا دن تھا تو اس کے مدرسے کی چھٹی بھی تھی۔ دروازے سے باہر نکلتی وہ ایک دم سے رک گئی۔ وہ باہر کمرے کی جانب گئی اور الماری سے ریکارڈر نکال کر باہر چلی آئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ریکارڈر کیوں لے کر آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات اسے مل جائے کہ وہ ریکارڈ کر سکے۔ دیا کچن کی جانب مڑی تو وہاں سارا پہلے سے ہی اخبار ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ تبریز بھی بیٹھا اس سے کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ اس کے آتے ہی وہ چپ ہو گیا۔ دیا نے ریکارڈر آن کیا اور اسے اپنے دوپٹے کے اندر چھپا لیا۔ السلام علیکم۔ ان دونوں پر سلامتی بھیج کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی جہاں بیٹھا کرتی تھی۔ تبریز اسے اچنبے سے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں وہ خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ تبریز نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ سارا نے دیا۔ سارا نے ایک اسمائل بھی اس کی جانب پاس کی۔ اور بتاؤ پیاری دلہن، آج کیا کر رہی ہو؟ مسکرا کر اس نے تبریز کو نظر انداز کر کے سارا سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ولیمے کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ کل ولیمہ ہے نا، تم آؤ گی نا؟ وہ اسے بہت مان سے پوچھ رہی تھی۔ سوال پر دیا نے تبریز کو دیکھا جس کے چہرے پر واضح طور پر ناگواری تھی۔ ہاں، میں نہیں آ سکتی۔ آؤں گی تو ماموں اور نانا کی عزت خراب ہو جائے گی نا۔ تاشا نے اسے چائے دی۔ دیا نے چائے میں چمچ ہلایا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ واقعی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ دیا کیا کہنا چاہ رہی ہے، مگر دیا جانتی تھی کہ تبریز سب سمجھ گیا ہے۔ آفٹر آل وہ وہیں موجود تھا۔ میرے حجاب کرنے سے نانا اور ماموں کی عزت خراب ہو جاتی ہے نا، تو اسی لیے ولیمے میں حجاب کر کے آؤں گی تو ان کی عزت خراب ہو جائے گی، اور میں حجاب کے بغیر آؤں گی ہی نہیں۔ مسکرا کر اس نے اس سے یہ بات بتائی جس پر سارا نے تبریز کو دیکھا۔ ویسے تمہیں آنا تو پڑے گا۔ تم ہاٹ نیوز بنی ہوئی ٹی وی چینلز کے لیے کہ وزیر اعلیٰ کے پوتے کی نواسی ان کی شادی پر نہیں آئی۔ ہر نیوز چینل پر یہ نیوز چلی ہوئی ہے۔ دیا کا نوالا جیسے گلے میں پھنس گیا ہو۔ اس نے چائے کو منہ سے لگایا۔ یہ حیران کن تھا۔ کیا مطلب؟ میں کوئی اتنی مشہور تو نہیں ہوں جو میرا نہ آنا اتنا کاؤنٹ ہو رہا ہے؟ میں نہیں جانتی اس بارے میں، مگر تم خود نیوز میں دیکھ لو۔ دیا نے تبریز کو دیکھا جو موبائل استعمال کر رہا تھا۔ میں تب بھی نہیں آؤں گی۔ باتیں بنانی ہے نیوز والوں کو تو بنا لیں۔ اس نے ناشتہ شروع کیا جبکہ حیرانی سے تبریز نے اسے دیکھا۔ تم آؤ گی ولیمے میں، تمہاری وجہ سے ہماری پوزیشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں۔ اس کے سخت لہجے کو سن کر دیا نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔
اب تو کنجی اس کے ہاتھ میں تھی تو وہ کیوں پیچھے ہٹتی؟ کیا کرو گے تم؟ بہت برا کروں گا، تبریز نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ اچھا تو جو کرنا ہے کر لو، میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کتنے گھٹیا ہو، جتنے دکھتے ہو اتنے یا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو کوئی قدم اٹھانے پر، اور تم مجبور ہو بھی رہے ہو۔ تبریز صاحب مجبور ہو رہے ہیں میری وجہ سے، میری پاور دیکھ رہے ہو تم؟ اس کی مسکراہٹ تبریز کو آگ لگا گئی۔ سارا ان دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں بول رہی تھی۔ تم میری پاور دیکھنا چاہتی ہو؟ فی الحال تو تم میری پاور کے مزے لو، تمہاری پاور بھی تب اٹھے گی جب میری پاور اٹھے گی۔ اس نے ناشتہ ختم کر کے پلیٹ سائڈ میں کر دی۔ مجھے مجبور مت کرو دیا جاوید اقبال، تم ولیمے میں ہر صورت چلو گی، میں، دادا یا پھر بابا یہ گوارا نہیں کریں گے کہ ہمارے گھر کی عورت نیوز چینلز کی زینت بنے۔ وہ ہتھیار سے کام لے رہا تھا۔ دیا کی ضد سے تو سبھی اچھی طرح سے واقف تھے۔ ہاں مگر خود کسی دوسری عورت کے ساتھ نیوز چینلز کی زینت ضرور بن جائیں گے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، دیا چلنا تو تمہیں پڑے گا ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ دھمکی دے رہے ہو تم؟ دیا نے شیر کو اس کی جگہ پر دھکیلا اور اس کی جانب دیکھا۔ دھمکی نہیں، تمہیں وارن کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری وارننگ مائی فٹ، نہیں جاؤں گی میں ولیمے میں، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی اس بات پر سارا نے اسے حیرانی سے جاتے ہوئے دیکھا۔ دیا بدل رہی تھی، وہ بہت بدل رہی تھی۔ تبریز وہ اب بھی غصے میں تھا۔ سارا جانتی تھی کہ وہ صرف دھمکیاں دے رہا تھا، کیونکہ اگر وہ اس ٹائم پر دیا کے ساتھ کچھ کرتا تو قصوروار وہی کہلاتا، اور اب وہ قصوروار کہلانا کبھی بھی نہیں چاہتا۔ دن پر دن لگائے اڑتے ہی رہ گئے۔ ستمبر ختم ہو چکا تھا اور اکتوبر چل رہا تھا۔ اس مہینے کچھ خاص نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی ضد کے مطابق ولیمے میں نہیں گئی تھی، اور اب یہ خبر نیوز چینل پر چل رہی تھی۔ دیا نے نیوز چینل دیکھا، وہاں واقعی ہلکی ہلکی صحیح اس کی خبر چل رہی تھی۔ شروع میں دیا نے سیاست میں آنے کا سوچا تھا، مگر اس گندگی میں وہ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اس وقت گارڈن میں بیٹھی فریش ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تبھی مامی تیار ہو کر باہر جانے کے لیے نکلی۔ ارے مامی، کہیں جا رہی ہیں کیا؟ انہیں جاتا دیکھ کر وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ ہاں ذرا شاپنگ وغیرہ کرنے جا رہی ہوں، سوچ رہی ہوں سارا کو کوئی اچھا سا گفٹ دوں، بس تبھی۔ مسکرا کر انہوں نے اپنے پرس کو ہاتھ لگایا۔ ان کا چہرہ پریشان سا تھا۔ دیا نے ان کے ہونٹ دیکھے جنہیں وہ بار بار تر کر رہی تھی۔ اسے کچھ تو سمجھ میں آ رہا تھا۔ سارا کو کوئی گفٹ تو آپ اس سے پہلے ہی بہت دے چکی ہیں، اس نے ایسے ہی جنرل انداز میں کہا۔ وہ اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ہاں بس ایک خاص تحفہ، ہنی مون پر جانے والے ہیں نا دونوں، تو بس سارا کے لیے خاص تحفہ لینے کا سوچا ہے۔ وہ اسے وضاحتیں دے رہی تھی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، مگر ابھی ڈرائیور نہیں آیا، آدھے گھنٹے میں آ ہی جائے گا وہ بھی۔ ہاں تو میں یہیں ویٹ کر لیتی ہوں تمہارے ساتھ گارڈن میں بیٹھ کر، وہ اس کے ساتھ چلتی بولی۔ آپ ویٹ کریں، میں ذرا اپنی دوائی کھا کر آؤں، مجھے سر میں بے انتہا درد ہو رہا ہے۔ اپنے سر کو ان کے سامنے سلاتے ہوئے دیا ان کو بولی۔ ارے ہاں تم پلس لے لو، سر کا درد کہیں زیادہ بڑھ نہ جائے۔ جی یہ کہتے ہی وہ اندر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دیا نے اپنے کمرے میں آتے ہی لاک لگایا، برقع نکالا اور اسے پہنا۔ وہ خود کو پوری طور پر کور کر چکی تھی۔ اس نے اپنے موبائل نکالا اور اسٹوریج دیکھا، وہاں اسٹوریج خالی تھا۔ اس نے پردے کی اور سے مامی کو دیکھا تو مامی اب گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ اسی وقت نکلی۔ چوکیدار بھی باہر کا دروازہ کھول رہا تھا۔ اس نے چابی سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس میں بیٹھ گئی۔ مامی اس وقت موبائل پر کسی سے چیٹنگ کر رہی تھی۔ تبھی اس نے گاڑی باہر نکالی اور دیا نے ان کے جاتے ہی اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کی گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی وہ زن سے گاڑی ان کے پیچھے بھگا لی آئی۔ وہ مامی سے اچھے خاصے فاصلے پر تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ ذرا دھیمی رکھی کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ تبھی گاڑی لیفٹ سائڈ میں مڑی اور ایک ریسٹورنٹ کے سامنے آ رکی۔ دیا نے اپنی گاڑی ان سے تھوڑے فاصلے پر پارکنگ میں کھڑی کی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ ان کے اندر جاتے ہی دیا بھی اپنی گاڑی سے اتری اور اندر ریسٹورنٹ میں چلی گئی۔ وہ وہیں کسی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دیا ان کے پاس گزرتے ہوئے کونے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے موبائل میں ویڈیو ریکارڈنگ آن کی اور اسے ایسے رکھ دیا کہ اس کا موبائل انہیں نظر نہ آئے اور ان دونوں کی ویڈیو بھی بنتی رہے۔ تبھی اس کے پاس ایک ویٹر آیا۔ دیا نے اسے جوس کا آرڈر کیا اور وہ چلا گیا۔ ویڈیو اب بن رہی تھی۔ پتا ہے دیا تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، بڑی مشکل سے ٹلی۔ مامی نے سر سے دوپٹہ اتار کر کہا اور اپنے بالوں کو آگے کیا۔ فارس صاحب انہیں ہی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے اس دیا کا کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے مامی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور مامی کی نظروں میں دیکھا جو شرما رہی تھی۔
हाँ हाँ कर लेंगे, मगर अभी हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे। बिल्कुल जनाब, जो आपका हुक्म। ये बताएं कि कब जुदा हो रही हैं आप वकार साहब से? दिया वो उन्हें ही देख रही थी। वो उनके करीब ही बैठी थी, कॉर्नर में ही सही, मगर उसे उन दोनों की आवाज आ रही थी। बहुत जल्द, बस जरा तबरेज और सारा की शादी ठंडी पड़े, फिर मैं जुदा हो जाऊंगी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। वेटर खाना रखकर जा चुका था। और आप बताएं, आप कब इस हिना को छोड़ेंगे? उसे छोड़े बिना मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बहुत जल्द, जैसे ही शादी वाला मामला जरा ठंडा पड़े, मैं भी उसे छोड़ दूंगा, फिर आप अपने शॉर्ट से भी जुदा हो जाइएगा। दिया को वो दोनों इंतहाई चीप लग रहे थे। वेटर उसके पास जूस रखकर चला गया। दिया ने स्ट्रॉ अपने हिजाब के अंदर से मुंह में लगाई और पीना शुरू किया। जी जी जनाब, बिल्कुल, मगर आपको अपना वादा याद है ना? आपने अपना वो वाला प्लॉट मेरे नाम करना है। जी जी, मुझे बिल्कुल याद है। अब वो लोग खाना खाने में मगन थे। फारिस, काश हिना आपकी जिंदगी में कभी ना आती। इल्मा को तो किसी भी तरह निकलवाया मैंने, मगर वो हिना, उसे अब आप निकालेंगे। उसे ये बात खटकी थी। बात उसकी माँ की हो रही थी तो उसे क्यों ना खटकती। कैसे निकाला आपने इल्मा को? वो उन्हें छेड़ते हुए बोले। याद नहीं आपको? आप भी तो बराबर की शरीक हैं। दिया को उनकी ये बातें बहुत अजीब लग रही थी। याद है, याद है। उन्होंने चिकन स्टिक का एक पीस मुंह में डाला। तभी मामी का मोबाइल बजा। उन्होंने मोबाइल में आने वाली कॉल रिसीव की और कान से लगाया। हाँ हाँ, बस सामान लेने आई हूँ, आ रही हूँ। दिया ने नहीं बताया आपको? उन्होंने स्टिक मुंह में डालते कहा, जब फारिस साहब खाना छोड़कर उन्हें ही देख रहे थे। आज तो इतवार है, फिर वो मदरसे क्यों गई? उन्होंने फोक प्लेट में रखते कहा। परेशानी उनके चेहरे से वाज़ेह थी। ओह अच्छा, वैसे ये एक्स्ट्रा तफसीर की क्लास लेने से अच्छा है वो यूनी भी जाया करे। पढ़ाई से तो दिल ही निकाल बैठी है आपकी नवासी। नानू थी मोबाइल पर, उसे समझ में आ गया था। अभी नहीं आ सकती, अभी तो अपने दोस्त के साथ हूं। आ जाऊंगी मैं कुछ देर में, तंग ना करें मुझे। खुदा हाफिज। ये कहकर उन्होंने मोबाइल टेबल पर रख दिया और फिर से खाना खाने में मसरूफ हो गई। कौन था? यही सास साहिबा थी मेरी। चैन नहीं है इनको भी। बुड्ढी के पैर कब्र में, मगर फिर भी अल्लाह अल्लाह करने की बजाय मेरी चौकीदारी में लगी रहती है। दिया ने हैरानी से उन्हें देखा। नानू के बारे में वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा, खैर अभी तो नहीं जाओगी ना? उन्होंने फिर से मामी का हाथ पकड़ लिया। दिया को उन बुढ़े रोमांस से अब चिढ़ हो रही थी। वीडियो अच्छे से बन रही थी। नहीं नहीं, छोड़े हाथ मेरा, लोग देख रहे हैं। उन्होंने हाथ छुड़ाते कहा। दिया को उनकी हरकतों पर हंसी आ रही थी। फारिस साहब ने उनका हाथ छोड़ा और मुस्कुरा दिए। दिया ने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की और बिल मंगवाया। उससे ज्यादा वो उनका रोमांस बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बूढ़े हो गए थे, मगर अकल अब तक उन लोगों को नहीं आई थी। ऐसा लगता था नई नई जवानी का जैसे नशा चढ़ा हो। दिया ने बिल की पेमेंट की और वहां से उठकर चली गई। वो उस वक्त घर में मौजूद थी। मामी रेस्टोरेंट से घर आ चुकी थी। इसने उनसे कोई बात नहीं की थी, बल्कि वो तो अपने कमरे में मौजूद स्टडी टेबल पर बैठी डायरी लिख रही थी। मुझे कभी कभार हैरत होती है कि लोग हिदायत क्यों नहीं पाते। लोग कब्रों में पहुंच जाते हैं, मौत के सामने खड़े होते हैं, फिर भी हिदायत नहीं पाते। लोग ऐसे क्यों होते हैं? इतने सख्त, इतने पत्थर दिल। अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर क्यों लगाई होती है? उनके दिलों पर मोहर क्यों लगी होती है? क्या अल्लाह जानता है कि वो कभी सुधरेंगे नहीं, या वो ये जानता है कि उनसे इतने बड़े गुनाह हुए कि उनकी अब कोई माफी नहीं है? उसने खिड़की से चांद को देखा जो पूरे आबोताब से चमक रहा था। बदर का चांद, नया नया चांद, हिलाल चांद। एक खुशबू, एक रसानियत, एक चमक सी थी उसमें। आम चांद से अलग था वो चांद। दिया उस चांद को देखकर मुस्कुराई। लोग हिदायत नहीं पाते क्योंकि वो हिदायत पाना ही नहीं चाहते। अल्लाह हमारी चाहत पर फैसला करता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होता है। अब वो देर से हो या कि जल्दी, बहरहाल होता जरूर है। उसने डायरी लिखकर उसे बंद किया। मकाफाते अमल, होता जरूर है। जो बुरा करता है उसके साथ बुरा तो होता ही है। अल्लाह तब तक किसी इंसान को माफ नहीं करता जब तक वो इंसान उस इंसान से खुद माफी ना मांगे जिसके साथ उसने बुरा किया हो। अल्लाह बहुत इंसाफ पसंद है। अल्लाह इंसाफ करता है, तभी तो अल्लाह मुज़ाफ़ात करता है। वो बेड पर आकर लेट गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, मगर फिर भी वो आंखें बंद किए लेटी अपनी सोचों में गुम थी। न जाने क्यों वो सोचों में गुम रहती। दिसंबर अब मुकम्मल हो चुका था और नया साल शुरू हो चुका था, बल्कि नए साल का एक महीना भी मुकम्मल हो चुका था। दिया अहमद मदरसे में मौजूद कुरान पढ़ रही थी।
اس نے قرآن کے 25 پارے حفظ کر لیے تھے اور بس اب 5 پارے حفظ کرنا رہتے تھے۔ وہ اس وقت سمن کے ساتھ بیٹھی اس سے پچھلا پارا سنا رہی تھی جو اب مکمل ہو گیا تھا۔ اس کا پارا مکمل ہوتے ہی سمن نے قرآن بند کیا۔ دیا ایک بات کہوں؟ دیا نے دوپٹہ صحیح کرتے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں بولو، تم اب شادی کر لو۔ اس کی یہ بات سنتے ہی دیا کا دوپٹہ صحیح کرتا ہوا ہاتھ لرزا۔ اس نے حیرانی سے سمن کو دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں ایک سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تمہارا خاندان تمہیں اکیلے نہیں جینے دے گا، اس لیے کسی اچھے آدمی سے شادی کر کے اپنا آپ بچا لو دیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں خوف دکھ رہا تھا۔ دیا اب تک اس کی باتوں پر حیران تھی۔ میں اب تک اپنا آپ بچا رہی ہوں تو آگے بھی بچا ہی لوں گی۔ مجھے کسی شادی جیسے جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیا بات سنو، ایسے مت کرو۔ شادی کوئی جھنجھٹ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ایک تحفہ ہے ہم سب کے لیے۔ بے شک شادی ایک تحفہ ہوگا مگر میرے لیے نہیں ہے سمن۔ میں اب کسی مرد کے سائے میں نہیں رہنا چاہتی۔ اپنے خاندان کے مرد دیکھ چکی ہوں تو اب کوئی جھنجھٹ نہیں پالنا چاہوں گی۔ وہ اداس تھی۔ دیا ایسے مت سوچو، کیا پتا تم نے جتنی مشکلات کاٹی اللہ اس کے بدلے میں تمہیں ایک اچھا تمہارا خیال کرنے والا جیون ساتھی دے دے۔ دیا نے اسے جانچی نظروں سے دیکھا۔ تمہیں یہ سب کچھ کس نے کہنے کے لیے کہا ہے؟ سمجھ اس کی بات پر جیسے کنفیوز ہو گئی۔ کیا مطلب کہ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے شادی کا کہنے کے لیے؟ کسی نے نہیں۔ وہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ سمن، قرآن پڑھنے والی لڑکیاں جھوٹ نہیں بولتی، تم نہیں کہا تھا نا مجھے یہ؟ وہ اب اسے اسی بات یاد کروا رہی تھی۔ مجھے نورالعین باجی نے کہا تھا۔ اور نورالعین باجی کو کس نے کہا؟ وہ اب بھی اس سے جانتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا شک جیسے یقین میں بدلا ہو۔ کسی کو بتاؤ گی تو نہیں نا؟ بتاؤں گی میں، کیونکہ میں جانتی ہوں کس نے کہا ہے یہ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اسے اس وقت بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ کس نے کہا ہے؟ سمن نے اسے پوچھا۔ نانو نے، ہے نا؟ دیا کی بات پر سمن نے اسے حیرانی سے دیکھا اور سر ہاں میں ہلایا۔ مگر تمہیں کیسے پتا؟ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مجھ سے شادی کرنے پر بہت زور دے رہی تھی، اس لیے نورالعین باجی کو کہی ہوگی یہ بات انہوں نے۔ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے۔ دیا نے قرآن کو غلاف چڑھاتے ہوئے کہا۔ اس سے بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ مگر دیکھو وہ غلط بھی تو نہیں کہہ رہی نا؟ سمن نے اس کا غصہ کم کرنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ نہیں کہہ رہی ہوں گی وہ غلط، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کسی سے بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے مگر اس نے فوراً صاف کر لیے۔ وہ دکھ بے پناہ تھا۔ دیکھو دیا، ایسے مت کرو، اپنے ساتھ غلط مت کرو۔ اس کی بات پر دیا نے گہرا سانس لیا۔ نہیں دو اوپینین سمن، تم نہیں جانتی، تم کچھ بھی نہیں جانتی۔ جب تم جانو گی تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں کیوں منع کر رہی ہوں۔ آپ پوری بات جانے بغیر کوئی اوپینین کیسے دے سکتے ہو؟ اس نے کہا اور برقع پہننا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر نانو سے بات کرنا چاہتی تھی۔ مگر دیا، میں نے کہا نا سمن کہ تم آدھی بات سے واقف ہو، تو کوئی بات مت کہو۔ باجی کو بتا دینا کہ میں جلدی جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ قرآن لے کر چلی گئی۔ سمن اسے آواز دینا چاہتی تھی مگر اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس میں کچھ بولنے کی اب کوئی ہمت باقی نہیں تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو اسے گارڈن میں نانو اخبار پڑھتی تو نانو اسے اخبار کے ساتھ چائے پیتے ہوئے دکھی۔ وہ فوراً ان کی جانب بڑھی۔ اب آپ میرے معاملات باہر والوں کو بھی بتائیں گی؟ خود جب مجھ سے بات نہ کر پا رہی ہوں تو باہر والوں کو بات کرنے کے لیے کہیں گی؟ ہاں، اس نے درشتگی سے نانو کو کہا۔ وہ جو اخبار پڑھ رہی تھی، ایک دم انہوں نے اسے حیرانی سے دیکھا، جس کے ہاتھ میں اس کا حجاب تھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ انہوں نے اخبار بند کر کے ٹیبل پر رکھا۔ آپ نے نورالعین باجی کو اس سب باتوں سے کیوں آگاہ کیا؟ جب میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی تو اس کا مطلب نہیں کرنی، بات ختم کریں اب آپ۔ وہ اب بھی کھڑی تھی، اسے بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ باہر والے ہیں، وہ گھر والے بھی نہیں ہیں۔ جب آپ کو کسی کو میرے بارے میں بتانا ہو تو پوری بات بتایا کریں، یوں آدھی بات بتا کر مجھے کنونس نہیں کر سکتی آپ۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے۔ نانو کو اب بات سمجھ آ گئی تھی۔ جب تم میری بات نہیں مانو گی تو مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ کب سے کہہ رہی ہوں میں شادی کر لو مگر تم ہو کے مانتی ہی نہیں ہو۔ وہ چائے پیتی بولی، میں نہیں مانوں گی، میں مانوں گی بھی نہیں۔ مجھے شادی کرنی ہوگی تو میں خود آ کر آپ کو بول دوں گی، فی الحال نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی، بات ختم۔ یہ کہتے ہی وہ مڑی مگر نانو کی بات نے اس کے قدم زنجیروں میں جکڑ لیے۔ سمت کا رشتہ آیا تمہارے لیے، اب بتاؤ کیا کرو گی؟ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ ہوائیں بند ہو گئی ہوں، پتے حیران ہو اور پودے پریشان۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ناقابل یقین۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔
دیا نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ اب تو میں بالکل بھی شادی نہیں کروں گی، وہ یہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ وہاں سے چلی گئی۔ ایک خوف سا گھیرا تنگ کیے آس پاس جوش میں تھا۔ نانو نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ سمر کی اس کے ساتھ شادی ہو، وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی، مگر دیا تو خوش رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ جب خوش ہوتی تھی اس کی خوشی ختم کر دی جاتی تھی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی پھر ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ آس پاس کی چیزیں اداس تھیں، وہ بھی اداس تھی۔ جب وہ اداس ہوتی تھی آس پاس کی تمام چیزیں اداس ہو جایا کرتی تھیں۔ اس سے انسیت تھی جو سب کو۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، سمر احمد سے رشتہ کیوں کروں، اس سے شادی کیوں کروں؟ وہ مجھے بیچ راستے میں چھوڑ گیا اور اب میں سے شادی کر لوں؟ نہیں، دیا ایسا نہیں کرے گی، دیا اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ دھوکے باز، دغا باز شخص ہے، تو میں اسے کیوں معاف کروں؟ تبھی دروازے سے کوئی اندر آیا اور دیا کی ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ ایک پل کو ڈر گئی۔ اس نے حیرانی سے زور سے ہاتھ مارنے والے کو دیکھا تو وہ سارا تھی، سارا فارس۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ اپنی ڈائری بند کرتے اٹھ کر بولی۔ اسے واقعی شدید غصہ آیا تھا۔ تمہارے لیے سمت کا رشتہ ہے؟ سارا کی آنکھوں میں موجود جنون اسے حیران کر گیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ہاں آیا ہے تو یہ کہ منع کر دو۔ اس کی جنونی آنکھوں سے جنون ٹپک رہا تھا۔ دیا کو اس کی یہ بات بہت عجیب لگی۔ اور میں کیوں کروں منع؟ وہ منع کر چکی تھی، مگر پھر بھی وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ تمہارا کبھی ہو نہیں سکتا۔ تم اس کے قابل ہو ہی نہیں۔ اس سے شادی مت کرو، چھوڑ دو اسے۔ اس کی یہ باتیں وہ دیا کو حیران کر رہی تھی اور ساتھ میں غصہ بھی دلا رہی تھی۔ مسز سارا فارس، آپ مجھے حکم دینے والی ہوتی کون ہے؟ اسے سینے پر ہاتھ باندھے۔ میں سمجھ سے محبت کرتی ہوں، وہ صرف میرا ہے، وہ تمہارا کبھی ہو بھی نہیں سکتا، اسے چھوڑ دو۔ تم شادی شدہ ہو، واٹ ایور۔ اس کی بات پر دیا نے عجیب طرح سے اسے دیکھا۔ تم میرڈ ہو کر کسی دوسرے شخص کے لیے دل میں جذبات رکھتی ہو؟ یہ میرا مسئلہ ہے، تم انکار کرو اس رشتے سے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ تو پھر اپنے ہی مسائل میں رہو سارا صاحبہ، میرے مسئلوں میں پڑنے کی کوشش مت کرو۔ میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ تم اس رشتے سے انکار کرو گی، ورنہ کیا؟ دیا نے اس کی بات کاٹی۔ ہر کوئی اسے دھمکیاں دینا آ جاتا تھا، نہ جانے کیوں۔ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اور مجھے تمہیں مارنے پر کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر دیا کو دل میں ایک پل کے لیے افسوس ہوا۔